नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरह माइदा आयत नंबर 1। अल्हम्दुलिल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआमि इल्ला मा युतला अलैकुम गैरा मुहिल्लिस सैदि व आंतुम हुरुम इन्नल्लाहा यहकुमु मा युरीद। इसकी हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखेंगे। या अय्युहा ए, अल्लदीना वो लोग जो आमनु ईमान लाए या ईमान वाले, औफू पूरा करो, बिल उक़ूद अहद या कौल, उहिल्लत लकुम हलाल किए गए तुम्हारे लिए, बहीमतुन चौपाए, अल अनआमी मवेशी, इल्ला सिवाए, माँ जो, युतला अलैकुम पढ़े जाएंगे सुनाए जाएंगे तुम्हें, गैरा मगर, मुहिल्लिस सैदी हलाल जाने हुए शिकार, व और अंतुम जबकि तुम हुरुमुन अहराम में हो, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, यहकुम हुक्म करता है, माँ जो, युरीदो चाहिए या चाहे, माँ युरीदु जो चाहे। इसकी ट्रांसलेशन है, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अहद पूरे करो, तुम्हारे लिए चौपाए हलाल किए गए हैं, सिवाय उनके जो तुम्हें बतलाए जाएं, शिकार को हलाल ना जानो जब तुम हालत एहराम में हो, यकीनन अल्लाह जो चाहता है फैसला करता है। सबसे पहले हम इसका जो है वो पिछली सूरत से कनेक्शन, जिसे रब्ते कलाम का नाम देते हैं, चेक करते हैं। सूरह निसा का आगाज़ आम लोगों के खिताब से हुआ। सूरह माइदा का आगाज़ मोमिनों से खिताब करते हुए किया गया। ईमान का मानी है कि अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात और उनके अहकामात को तस्लीम करना, जिसका मफ़हूम ये हुआ कि ए साहबे ईमान लोगो, तुम्हारा अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना एक अहद है, लिहाजा इस अहद की पासदारी करो। उक़ूद अक़द की जमा है। इसके मानी है किसी से पुख्ता अहद करना। इसकी 3 इक़साम हैं। नंबर 1, बंदे का अल्लाह ताला से अहद जो ईमान लाने की सूरत में करता है। नंबर 2, इंसान का अपने दिल ही दिल में अल्लाह ताला से कोई अहद करना। नंबर 3, आदमी का दूसरे के साथ अहद करना। हाकिम और रईयत, जिसे रियाया कहते हैं, रईयत का एक दूसरे के साथ, किसी ख़ानदान का दूसरे ख़ानदान और एक कौम का दूसरी कौम के साथ अहद करना उक़ूद में शामिल है। मियाँ बीवी के निकाह के लिए भी कुरान मजीद ने अक़द का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, क्योंकि निकाह मियाँ बीवी के दरमियान एक पुख्ता अहद है। ये बात भी अहद की पासदारी में शामिल है कि अल्लाह ताला ने जो जानवर हलाल किए हैं उन्हें ही खाया जाए, सिवाय उनके जिनका शिकार करना एहराम की हालत में मना किया गया है। अलबत्ता हदीस में इस बात की रुख्सत दी गई है कि अगर महरम ने शिकार करने में किसी किस्म की मुआवनत न की हो तो वो गैर महरम का किया हुआ शिकार खा सकता है। एहराम वो लिबास है जो उम्रा और हज के मौका पर अल्लाह ताला ने अपने घर में हाजिर देने वालों के लिए मुकर्रर फरमाया है। एहराम और बैतुल्लाह की हाज़िरी का तकाज़ा ये है कि आदमी शरीयत की आयद करदा दूसरी पाबंदियों के साथ शिकार करने से भी इज्तनाब करे। बहीमा से मुराद वो जानवर हैं जो गोश्त खाने के बजाय ज़मीन की पैदावार से खुराक हासिल करते हैं। गोश्त खोर, जिन्हें उर्फ़ आम में दरिंदा कहा जाता है, उनको हराम करने की हिकमत ये मालूम होती है कि ये जानवर वहशी तबीयत के होते हैं, जिनके खाने से इंसान में वहशत और दरिंदगी के जज्बात पैदा होते हैं। अहद की पासदारी का हुक्म देने के बाद फरमाया कि अल्लाह ताला जिस तरह चाहता है हुक्म जारी करता है। इंसान की तबीयत खाने पीने में किसी किस्म की पाबंदी को अपने लिए बोझ तस्वर करती है, जिसकी वजह से वो हर चीज़ के हराम हलाल का फ़लसफ़ा जानने की कोशिश करता है। जब उसे इस चीज़ का फ़लसफ़ा समझ नहीं आता तो वो अल्लाह ताला के हुक्म पर लब कुशाई करने की जसारत करता है, जिससे ये कहकर मना किया गया है कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि वो जिस चीज़ को चाहे हलाल करे और जिसको चाहे हराम करार दे। हुर्मत व हिल्लत का इख्तियार अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अता नहीं फरमाया। सूरह तहरीम आयत नंबर 1। इसलिए अल्लाह ताला का हुक्म मानना ही अहद की पासदारी और ईमान का तकाज़ा है। मसनद अहमद की ये रवायत है, मसनद अहमद 31। मसनद
انس بن مالک، ٹھیک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جب کبھی بھی خطبہ ارشاد فرمایا تو الفاظ ضرور ادا کیے کہ اس بندے کا ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اور اس بندے کا دین نہیں جو وعدے کی پاسداری نہیں۔ اس آیت کے مسائل دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، عہد کی پاسداری کرنی چاہیے۔ نمبر 2، حالت احرام میں شکار کرنا جائز نہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہے۔ جی تفسیر بالقرآن دیکھیں گے ہم۔ آئی تھنک اس کے مسائل میں خاموش ہو گئی تھی۔ اس کے مسائل دیکھتے ہیں۔ عہد کی پاسداری کرنی چاہیے، نمبر 1، اور نمبر 2، حالت احرام میں شکار کرنا جائز نہیں، نمبر 3، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہے۔ تفسیر بالقرآن دیکھیں گے۔ ایفائے عہد کا حکم۔ نمبر 1، اللہ کے بندے وعدہ ایفا کرتے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 177 177۔ نمبر 2، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو، سورہ انعام آیت نمبر 152۔ نمبر 3، ایماندار اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا عہد پورا کرتے ہیں۔ ایماندار اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا عہد پورا کرتے ہیں، سورہ رعد آیت نمبر 20-20۔ نمبر 4، اللہ کے عہد کا ایفا ضروری ہے، سورہ نحل آیت نمبر 91۔ نمبر 5، قیامت کے دن ایفا عہد کے بارے میں سوال ہوگا، سورہ الاسراء آیت نمبر 34-34۔ اور نمبر 6 ہے جو اللہ کا وعدہ پورا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا، سورہ بقرہ آیت نمبر 40۔ یہ ہے جی ہماری سورہ مائدہ آیت نمبر 1۔ الحمدللہ آگے چلیں گے آیت نمبر 2 کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ المائدہ آیت نمبر 2۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم دیکھیں گے۔ یا ایہا، اے الذین، وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، یعنی ایمان والے، لا نہیں، تحلو، حلال سمجھو، لا تحلو، حلال نہ سمجھو، شعائرہ، نشانیاں، اللہ کی، وا اور لا نہیں، شہر الحرام، مہینے ادب والے، وا اور لا نہیں، ہدیہ، نیاز، قعبہ، وا اور لا نہیں، قلائدہ، گلے میں پٹا ڈالے ہوئے، وا اور لا نہیں، آمین، قصد کرنے والے یعنی آنے والے، بیت الحرامہ، بیتا گھر، حرامہ حرمت والا، احترام والا، اور یہ بیت الحرامہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ۔ یبتغون، وہ چاہتے ہیں، فضلاً فضل، من ربہم، اپنے رب سے، وا اور رضوانا، خوشنودی، وا اور اذا، جب حلل تم احرام کھول دو، فاصطادوا، تو شکار کر لو، وا اور لا نہیں، یجرمنکم، تمہارے لیے باعث ہو، شنآن، دشمنی، قوم، قوم، ان، جو، صدوکم، تم کو روکتی تھی، ان سے، مسجد الحرام، مسجد حرامی، حرام، خانہ کعبہ یعنی کہ، ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو، وتعاونوا، اور ایک دوسرے کی مدد کرو، علی البر، نیکی پر یا نیکی میں، وا اور تقوی یعنی پرہیزگاری، وا اور لا نہیں، تعاونوا، ایک دوسرے کی مدد کرو، یعنی وا لا تعاونوا، ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، علی پر، یمی، اسمی گناہ، والعدوانہ، واو کا معنی اور، عدوانہ زیادتی یا سرکشی، وا اور اتقوا، ڈرو تم، اللہ سے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان بے شک،
اللہ اللہ شدید سخت عقاب عذاب۔ اس کی ٹرانسلیشن ہم دیکھیں گے، اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ حرم کی قربانی کی، اور نہ پٹوں والے جانوروں کی، اور نہ حرمت والے گھر کا قصد کرنے والوں کی، جو اپنے رب کا فضل اور خوشنودی تلاش کرتے ہیں، اور جب احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ حد سے بڑھ جاؤ، اس لیے کہ انہوں نے تمہیں مسجد الحرام سے روکا ہے۔ نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اب یہ ہماری جو سورہ ہے، سورہ المائدہ، اس کی دوسری آیت ہے، اور یہ پچھلی آیت سے پیوستہ ہے، یعنی پچھلی آیت سے اس کا کنیکٹ ہے، یہ جڑی ہوئی ہے۔ پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا جا چکا ہے کہ حرمت اور حلت کے سلسلہ میں، حرمت و حلت بھی کہہ سکتے ہیں، یا حرمت کے سلسلے میں انسان حد سے زیادہ حساس واقع ہوا ہے، اس لیے پھر یا ایھا الذین آمنو کے خطاب سے حرمت حلت کے مسائل کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے، جس کا مفہوم یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے ایمان کو تازہ اور پختہ کرو، اور حرمتوں کا احترام کرو، اور حرمتوں کے لیے شعائر اللہ کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ ان کی اہمیت کا مزید احساس پیدا ہو۔ شعائر جو ہے وہ شعیرت کی جمع ہے، ٹھیک ہے، شعائر جمع میں آتا ہے نا، جس کا معنی ہے دین کی ایسی علامت جس سے دین یا اس کے کسی رکن کی شناخت اور تکریم واضح ہوتی ہو، یعنی حرمت واضح ہوتی ہو، یعنی کہ احترام واضح ہوتا ہو۔ شعائر اللہ میں سے 4 کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ بعض اہل علم نے شعائر میں کسی قوم یا ملک کی اس نشانی کو بھی شامل کیا ہے جس سے کسی قوم کی قومی اور مذہبی شناخت ہوتی ہے۔ شعائر کا مطلب نشانیاں، شناخت، ٹھیک ہے، جیسا کہ کسی قوم کی جو ہے وہ مذہبی نشانی یا لگا لیں، یا قومی نشانی لگا لیں، قومی پرچم ہے، مخصوص قومی لباس ہے، جیسے کہ پاکستان کا جو پرچم ہے سبز ہلالی پرچم، اس پر ستارہ اور چاند بنا ہوا ہے، ہلال اور یعنی کہ سٹار بنا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کا جو قومی لباس ہے وہ شلوار قمیض لگا لیں یا شیروانی لگا لیں۔ انہیں قومی شعائر تو کہا جا سکتا ہے، یعنی جی یہ قومی شناخت ہے، قومی نشانیاں ہیں، لیکن یہ چیزیں شعائر اللہ کا مقام حاصل نہیں کر سکتی۔ اب نمبر 1 پر ہے جن 4 شعائر کا ذکر آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے، ان میں پہلا نمبر پر حرمت والے مہینے، جن میں ذی القعدہ جسے ذی العقد کہتے ہیں، ذوالحج حج کا مہینہ، محرم اور رجب، یہ مہینے اس وقت سے محترم قرار پائے ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 میں اس کا ذکر ہے۔ مفسرین یعنی جو تفسیر کرنے والے ہیں، مفسرین نے ان کی یہ حکمت بیان کی ہے کہ ان مہینوں میں لوگ حج کرنے کے لیے بیت اللہ آیا کرتے تھے، اللہ کے گھر آیا کرتے تھے، اس لیے ابتدا سے ہی انہیں محترم قرار دیا گیا تاکہ دور دراز سے آنے جانے والے جو لوگ ہیں، جو زائرین ہیں، جو رب کے بندے ہیں، جو ماننے والے ہیں، جو زیارت کے لیے آنے والے ہیں، ان کو تحفظ فراہم کیا جا سکے، ان کو جو ہے وہ محفوظ سفر اور محفوظ زیارتیں نصیب ہوں، اور وہ اچھے انداز میں محفوظ ماحول میں عبادت کر سکے اللہ کو راضی کر سکے۔ ان میں 3 مہینے تو متواتر ہیں، یعنی کہ لگاتار ہیں، جبکہ چوتھا مہینہ رجب ہے جو ماہ رمضان سے 2 مہینے پہلے آتا ہے، اس کو اس لیے محترم ٹھہرایا گیا کہ قدیم زمانے میں یعنی پرانے زمانے سے لوگ اس میں بیت اللہ کی زیارت اور عمرہ کے لیے آیا کرتے تھے۔ نمبر 2 پر کیا ہے؟ الہدیٰ، اس سے مراد وہ جانور ہے جس کو بیت اللہ میں قربانی کے لیے نامزد کیا گیا ہو۔ اور نمبر 3 پر ہے القلائد، اس سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو بیت اللہ بھیجے جانے والے جانوروں کے گلوں میں ڈالی جاتی تھی۔ یہ پرانی جوتی، دھاگا یا اس کے جسم پر ہلکی سی خراش دے کر اس کے پاؤں پر خون لگا دیا جاتا تھا تاکہ معلوم ہو کہ یہ جانور اللہ کی قربانی کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ اور نمبر 4 پر زائرین حرم، یہ لوگ اللہ کی راہ کے مسافر، اس کے گھر کے مہمان اور اس کے فضل و کرم کے طلبگار ہوتے ہیں، اس لیے ان کا احترام و اکرام کرنا
بھی واجب قرار دیا گیا ہے۔ احرام کی حالت میں شکار کھیلنے پر پابندی تھی، اب اس کی اجازت عنایت فرمائی کہ جب تم احرام کھول دو تو شکار کرنے کی اجازت ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہاں رحمت للعالمین اور آپ کے صحابہ کو کفار نے مکہ داخل ہونے سے روک دیا تھا، جو عربوں کی دینی اور ملی روایات کے خلاف تھا۔ خطرہ تھا کہ صحابہ اکرام اس حالت میں مدینہ واپس لوٹیں گے تو مدینہ کے راستے سے بیت اللہ کی زیارت کرنے والے کفار کو اس طرح روکنے کی کوشش کریں جس طرح صحابہ کو روکا گیا تھا۔ لہذا سختی کے ساتھ منع کر دیا گیا کہ کسی قوم کا رد عمل بیت اللہ کی طرف آنے والے مسافروں کے لیے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں یہ مسلمانوں کی شان کے منافی ہے کہ وہ کفار جیسا وتیرہ اختیار کریں، یعنی کفار جیسے عمل کریں، کفار جیسے کام کریں۔ مسلمان کی شان اور کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرے، چاہے نیکی کرنے والا مسلمان کا مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ مسلمانوں کو ظلم اور گناہ کی معاونت ہرگز نہیں کرنی چاہیے، بے شک ظلم اور گناہ کرنے والے ان کے عزیز و قربا یعنی عزیز و اقارب کیوں نہ ہوں۔ مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کریں۔ بصورت دیگر یعنی دوسری صورت میں یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت پکڑنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سخت پکڑنے والا ہے، اللہ یہ کہ نیکی اور تقوی کا نام لے کر کوئی شخص اس کے پس منظر میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کسی سازش کا ارتکاب کرے تو بظاہر نیکی ہونے کے باوجود ایسے آدمی سے تعاون نہیں کرنا چاہیے، یعنی جو نیکی کی آڑ میں مسلمانوں کے خلاف سازش کرے تو پھر اس کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے جو مسلمانوں کے خلاف سازش کرے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خارجیوں سے یہ کہہ کر عدم تعاون کا اعلان کیا تھا، یعنی کہ تعاون نہ کرنے کا اعلان کیا تھا کہ یہ لوگ نیکی کے پردے میں باطل کی تائید کر رہے ہیں۔ اس آیت کے مسائل دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی نشانیوں یعنی مناسک حج وغیرہ کی بے حرمتی کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، عازمین حج کا احترام کرنا لازم ہے۔ نمبر 3، باہمی رنجش کی وجہ سے کسی کو بیت الحرام سے روکنا جائز نہیں۔ نمبر 4، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ نمبر 5، گناہ کرنے والے کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 6، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اب ہم تفسیر بالقرآن دیکھیں گے، جن میں سب سے پہلے اللہ کا فضل۔ نمبر 1، انسان کا خسارے سے بچنا اللہ کے فضل کا نتیجہ ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 64۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 243۔ نمبر 3، اللہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 74۔ نمبر 4، اللہ مومنوں پر اپنا فضل کرتا ہے، سورہ آل عمران آیت 152۔ نمبر 5، اللہ کے فضل کے بغیر آدمی شیطان کا غلام بن جاتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 83۔ اور نمبر 6 ہے مومنوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل پر خوش ہونا چاہیے، سورۃ یونس آیت نمبر 58۔ یہ ہے جی ہماری سورہ مائدہ آیت نمبر 2۔ آگے چلیں گے ہم اگلی آیت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں ہم۔ حرمت حرام کر دیا گیا، علیکم تم پر، میتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیری اور سور کا گوشت، اور ما جو یا جس، احلا پکارا گیا، لغیر اللہ اللہ کے سوا، بھی اس پر، اور
मुनखनिकतु गला घोंटने से मरा हुआ, वल मौकूज़तु और चोट खाकर मरा हुआ, वल मुतरद्दियतु और गिरकर मरा हुआ, वन नतीहतु और सींग मारा हुआ, वा और माँ जो या जिस, अकला खाया, सबउ दरिंदा, इल्ला मगर माँ जो, ज़क्कैतुम तुमने ज़िबा कर लिया, वा और माँ जो ज़ुबिहा ज़िबा किया गया, अलन नुसबी थानों पर, वा और अन ये के तस्तक़सिमो तुम तकसीम करो, बिल अज़लामी तीरों से, ज़ालिकुम ये फ़िस्कुन गुनाह है, फ़िस्क गुनाह, अल यौमा आज, या इसा मायूस हो गए, अल्लदीना वो लोग जो, कफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया या काफिर हुए, मिन से दीनिकुम तुम्हारा दीन, फ़ला पस नहीं, तख्शौ डरो तुम हम उनसे, फ़ला तख्शौहुम सो तुम उनसे ना डरो, वा और अक्षौनी मुझसे डरो, यानी वख्शौनी और मुझसे डरो, अलयौमा आज, अकमल तो मैंने मुकम्मल कर दिया, लकुम तुम्हारे लिए, दीनकुम तुम्हारा दीन, वा और अतमम तो और पूरी कर दी, अलैकुम तुम पर, निअमती अपनी नेमत, वा और रदीतु और मैंने पसंद किया, लकुम तुम्हारे लिए, इस्लामा इस्लाम, दीनन दीन, फमन फिर जो, अदतुर्रा लाचार हो जाए, फ़ीमे मखमसतिन भूख, गैरा ना मुतजानिफिन माइल हो, लिस्मी गुनाह की तरफ, फ़पसिन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह गफ़ूरुन बख्शने वाला, रहीम मेहरबान है। इसकी ट्रांसलेशन, तुम पर मुर्दार हराम किया गया है और खून और खिंजीर का गोश्त और वो जो गैर अल्लाह के नाम पर मशहूर किया जाए, और गला घुटने से मरने वाला और चोट खाकर और गिरकर और सींग से मरने वाला और जिसे दरिंदों ने खाया हो, मगर जो तुम ज़िबा कर लो और जो थानों पर ज़िबा किया गया हो, और ये कि तुम तीरों के ज़रिए किस्मत मालूम करो, ये सरासर नाफरमानी है। वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया आज तुम्हारे दीन से मायूस हो गए, तुम उनसे न डरो और मुझसे डरो, आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया है और मैंने पूरी कर दी तुम पर अपनी नेमत और इस्लाम को दीन के तौर पर पसंद कर लिया है। जो भूख की सूरत में मजबूर हो जाए उस हालत में कि वो गुनाह की तरफ माइल होने वाला ना हो, तो बेशक अल्लाह बेहद बख्शने वाला और नहायत मेहरबान है। अब सबसे पहले जो हम पढ़ते होते हैं कनेक्शन, जिसे हम रब्ते कलाम का नाम देते हैं, हलाल और हराम की जो है वो मज़ीद तफसील इस आयत में बताई गई है। दीन की मुआफ़ी, ठीक है, दीन इस्लाम अपने काम और निज़ाम के एतबार से कामिल और अकमल ही नहीं बल्कि ये तो अपने नाम के दामन में भी पूरी जामियत और दुनिया और आखिरत के मामलात का इहाता किए हुए है। चनाचा दीन का मानी है नंबर 1 ताबियादार होना, नंबर 2 दूसरे को अपना ताबिया फरमान बनाना, नंबर 3 मुकम्मल इखलास और यकसुई का इजहार करना, नंबर 4 कानून, नंबर 5 मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, और नंबर 6 पे है जज़ा व सज़ा और क़यामत के दिन के लिए भी लफ्ज़ दीन बोला जाता है। आपके सामने चंद हवाले हैं जो मैं आपके सामने जो है वो रखना चाहूँगी। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 2 और 3 अतात के ज़ुमरे में आती है, इन्ना अंज़लना इलैकल किताबा बिलहक़ फ़अबुदिल्लाह मुख़लिसल्लाहुद्दीना अलल्लाहिद्दीनुल ख़ालिस। ए नबी, ये किताब हमने तुम्हारी तरफ बरहक नाजिल की, लिहाजा तुम अल्लाह ही की बंदगी करो, अतात को उसी के लिए खालिस करते हुए खबरदार, अतात खालिस अल्लाह का हक़ है। और अब आ जाते हैं हम ताबिया होना की तरफ। ये तो था अतात करना, ए नबी ये किताब हमने तुम्हारी तरफ बरहक नाजिल की, लिहाजा तुम अल्लाह ही की बंदगी करो, यानी अतात करो। अतात को इसी के लिए खालिस करते हुए खबरदार, अतात खालिस अल्लाह का हक़ है। अब आ जाते हैं ताबिया करना। सूरह तौबा आयत नंबर 33 में इरशादे बारी ताला है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिही वलौ कारिहल मुश्रिकून। वही तो है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा ताकि इस दीन को सब अदियान, यानी दीन की जमा अदियान, सब अदियान पर गालिब कर दे, चाहे मुशरिक नापसंद ही करे। और उससे आगे कानून और ज़ाबिता को देख लेते हैं कुरान करीम से। अरशाद बारी ताला है सूरह यूसुफ आयत नंबर 76 में, जिसकी ट्रांसलेशन मैं आपके सामने रखूंगी।
کہ تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان دونوں کی خرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، پھر اپنے بھائی کی خرجی سے گم شدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی۔ اسے یہ اختیار نہ تھا کہ بادشاہ کے دین یعنی مصر کے شاہی قانون میں اپنے بھائی کو پکڑتا۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے مصر کے شاہی قانون کے مطابق نہیں پکڑا، تدبیر سے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اسی طرح سے نظام حکومت کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں اس پوائنٹ کو سورہ مومن آیت نمبر 26 میں۔ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، اور پکار دیکھیے یہ اپنے رب کو۔ کہ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو، یعنی اپنے رب کو پکار لے، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کر دے گا۔ اب آگے اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 29 میں، دین بامانی دین۔ سورہ توبہ آیت نمبر 29، جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ اب اگلا پوائنٹ ہم دیکھیں گے روز قیامت، سورۃ انفطار آیت نمبر 15 سے لے کر 18 تک، 15، 16، 17 اور 18، 15، 16، 17 اور 18۔ جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے۔ اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں، تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ اب آگے دیکھتے ہیں جزا اور سزا، سورۃ فاتحہ آیت نمبر 3، مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، کون ہے؟ رب کائنات۔ اب ہم دیکھیں گے مذہب اور دین میں بنیادی فرق کیا ہے۔ عربی لغت میں مذہب نام ہے رسومات، چند عبادات اور طریقے کا، جبکہ دین عبادات، احکامات، معاملات، اخلاقیات، گویا کہ دنیا اور آخرت کے تمام امور دین میں شامل ہے۔ دنیا اور آخرت کے تمام کام، تمام امور یعنی کہ کام، امر اور امر کی جمع امور، تمام کام دین میں شامل ہیں۔ لفظ مذہب عربی زبان کا لفظ ہونے کے باوجود قرآن و احادیث کی وسیع ترین علمی ذخیرے میں دین کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ جو مذہب ہے نا وہ دین کے لیے استعمال نہیں ہوا، قرآن و حدیث کے وسیع ترین علمی ذخیرہ میں دین کے لیے استعمال نہیں ہوا، جبکہ دین قرآن مجید اور عربی ادب میں ان تمام معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور تمام معنی اور مفہوم جو ہے ان کا جو لفظ ہے دین اسلام نے ان کا احاطہ کر لیا ہے۔ اسلام کا مرکزی اور جامعہ معنی سلامتی اور سپردگی کے ہیں، یعنی اسلام کا جو مرکزی معنی ہے وہ بھی سپردگی، اور جو جامعہ معنی ہے سلامتی اور سپردگی ہے، اور اپنے ماننے والوں کو سلامتی کی ضمانت فراہم کرتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ قائم و دائم اور ہمیشہ سے سلامتی والا ہے اور رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قائم و دائم اور ہمیشہ سے سلامتی والا اور رہے گا۔ اس طرح دین اسلام ہمیشہ قائم اور تسلیم و رضا اختیار کرنے والوں کو دنیا اور آخرت کی سلامتی فراہم کرنے کی ضمانت دیتا ہے اور دیتا رہے گا۔ دین اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ آدمی دل کی گہرائیوں اور عمل کی تمام اکائیوں کے ساتھ اس کے حلقہ اثر میں شامل ہو جائے۔ اسلام کا مفہوم دیکھتے ہیں اب۔ ابراہیم علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ مسلمان ہو جا تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا تابع ہو گیا۔ اس طریقہ پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو بھی کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کر گئے۔ انہوں نے کہا میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا، جس کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 131 اور 132 پڑھ کے دیکھیے ذرا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ یہ جو ترجمہ آپ کے سامنے رکھا میں نے، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 اور 103 کا ہے، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے جو وصیت ہے وہ سورہ بقرہ آیت نمبر 131 اور 32 میں آپ لوگوں کو ملے گی، کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا، جبکہ سورۃ آل عمران 102 اور 103
102 103 میں کیا کہا گیا ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑنا۔ جبکہ ہم تو تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں، ہم تو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی سنی ہے تو کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی اہل تشیع ہے۔ ہم تو فرقوں میں پڑے ہوئے ہیں، تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں، یہی تو تفرقہ ہے، فرقہ بازی۔ ہمیں فرقہ اور فرقہ واریت سے بچ کر خود کو قرآن اور حدیث کے حوالے سے تیار کرنا ہے اور اسی حساب سے زندگی گزارنی ہے اور دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے، انشاءاللہ آمین ثم آمین۔ اسلام مکمل تابعداری کا تقاضا کرتا ہے۔ اس حوالے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 208 اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسی طرح سے سورہ انعام آیت نمبر 162 162 163 اور 164 جس کی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے رکھتی ہوں، کہیے میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جانا، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ کہیے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ اب اس سے آگے دین فطرت دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید نے اسلام کو دین فطرت قرار دیا ہے کہ اس کا ہر حکم اور ارشاد انسان کی فطرت اور طبیعت کے عین مطابق ہے۔ فطرت کو سمجھنے کے لیے کسی بھی نو مولود بچے کی عادات حرکات پر غور فرمائیں، یعنی جو بچہ ابھی نیا پیدا ہوا ہے نا، چھوٹا سا بچہ ہے، تو اس کی عادتیں، اس کی حرکتیں، ان کو غور کیجئے۔ تجربے اور مشاہدے سے یہ بات جو ہے سامنے آئے گی، اور تجربہ اور مشاہدہ اس بات پر گواہ ہے کہ بطخ کا بچہ پیدا ہوتے ہی پانی کی طرف بھاگتا ہے، مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی مرغی کے پاؤں اور پروں میں سکون پاتا ہے، انسان کا نومولود اپنی مامتا کی چھاتی کی طرف لپکتا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ اس کی فطرت اسے ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اسی فطرت کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہر گھر کے آنگن میں پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں مشکات کی، باب الایمان بالقدر ہے، یعنی کہ اس کا جو باب ہے نا، باب الایمان بالقدر۔ ہر جنم لینے والا بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو والدین کی تربیت کے اثرات ہوں گے کہ اسے یہودی، عیسائی یا آتش پرست بنا دیں۔ بھینس کا بچہ اگر کچھ لمحوں کے لیے بھول کر بھینس کے تھنوں کی بجائے اگلی ٹانگوں میں منہ ڈالتا ہے تو مالک کے ایک اشارے کے بعد دوبارہ دودھ پینے والی جگہ کو نہیں بھولتا۔ انسانی فطرت کا خود اپنا تقاضا ہے کہ وہ اپنے رب سے مانگے اور اس کے سامنے جھکتا رہے۔ اس کے باوجود پیدا ہوتے ہی اس کے کانوں میں اذان اور اقامت کہہ کر اسے بتلایا گیا ہے کہ اب تمہیں یہ سبق نہیں بھولنا کہ تیرا الہ ایک ہے، اس نے ہی تجھے پیدا کیا اور تجھے ہر حال میں اس کے سامنے جھکنا ہوگا۔ جو شخص بڑا ہو کر توحید کے اس فطری راستے اور تقاضے کو چھوڑ کر شرک کی پگڈنڈیوں پر چلتا ہے، وہ اپنے رب کا نافرمان ہی نہیں بلکہ اپنے فطرت سے بھی بغاوت کر رہا ہوتا ہے۔ ان آیات میں انسان کو بغاوت اور سرکشی سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے اسی فطرت کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ پس اے نبی اور نبی کے ماننے والوں، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف قائم کرو جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت بدلنے کی اجازت نہیں ہے، یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور ڈرو اس سے اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں شامل ہو جاؤ۔ یہ ٹرانسلیشن سورہ روم آیت نمبر 30 اور 31 30 اینڈ 31 کی ہے۔ مومن اور مشرک کے درمیان یہی بنیادی فرق ہے کہ موحد کی فطرت اپنی اصلیت پر قائم رہتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہر حال میں اپنے خالق و مالک کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مشرک نے اپنی فطرت سے انحراف کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ خوشحالی اور امن و سکون کی حالت میں اپنے سچے اور حقیقی خالق کو براہ راست پکارنے کی بجائے دوسروں کے توسط سے سوال کرتا ہے۔ لیکن ایسا شخص جب مسائل اور مصائب کے گرداب میں پھنس جاتا ہے اور پھنس کر سبب ڈھونڈتا ہے اور پھر اسباب اور وسائل سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہ بے ساختہ پکار اٹھتا ہے کہ الہی تیرے سوا کوئی میری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یوں کہیے کہ فطرت اور اللہ تعالیٰ کے درمیان
اسباب کے حجاب یعنی یہ جو سبب ہوتے ہیں نا، وجوہات ہوتی ہیں، وجہ ہوتی ہیں، ان کے جو پردے ہوتے ہیں، حجاب اور وسائل کے پردے اٹھ گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کو براہ راست پکار رہا ہے۔ یہی وہ فطرت صحیحہ یعنی کہ صحیح فطرت اور اس کی حقیقی آواز ہے جس سے انسان وسائل کی وجہ سے بغاوت کرتا ہے۔ اور جب سورۃ لقمان آیت نمبر 32 میں ہے، اور جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ صرف ایک اللہ کو پکارتے ہیں، اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے، پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی اغماض برتتا ہے اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتے، مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے۔ اسی طرح سے اس آیت کے مسائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نمبر 1، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور حرام ہے۔ نمبر 2، شرک کی جگہ پر ذبح کیا ہوا جانور بھی حرام ہے۔ نمبر 3، کفار سے مرعوب ہونے کی بجائے اللہ پر ایمان پختہ رکھنا چاہیے۔ نمبر 4، دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ نمبر 5، انتہائی مجبوری کی حالت میں بعض حرمت والی چیزیں جائز ہیں۔ تفسیر بالقرآن دیکھیں گے، اسلام کا معنی اور مفہوم۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم فرما بردار بن جا، تو ابراہیم اسی وقت رب کے متی ہو گئے یعنی فرما بردار ہو گئے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 131 131۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے سامنے متی ہونے کا نام اسلام ہے۔ سورہ صافات آیت نمبر 103 104 105 103 104 105۔ نمبر 3، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 19 19۔ نمبر 4، جو اسلام کے علاوہ دوسرا دین تلاش کرے گا وہ خسارہ اٹھائے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 85۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 125 125۔ نمبر 6، جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی روشنی پر ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 22 22۔ نمبر 7، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 22 22۔ یہ ہے جی ہماری ایک اور کافی لمبی آیت جو یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔